अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाक ईरान गैस पाइपलाइन दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील मुद्दती मंसूबा है और उसे कई सालों से ताखीर और फंडिंग के चैलेंजेस का भी सामना है। अब इस मंसूबे का बुनियादी मकसद तो दरहकीकत ईरान से पाकिस्तान और हमसाया ममालिक फिर इंडिया दोनों को गैस की फराहमी था, लेकिन ईरान पर जो पाबंदियां लगी बैनुल-अक़वामी उसकी वजह से यह मंसूबा तवील अरसे से तातुल का शिकार रहा। अमेरिका ने शुरू से ही इसकी मुखालफत की थी। पाकिस्तान की वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन ने गुज़श्ता माह ऐलान किया था कि पहले मरहले में ईरान के साथ अपनी सरहद से गवादर तक वो पाइपलाइन तामीर करेंगे। उसके ईरान की जानिब से $18 अरब जुर्माने से बचने के लिए निगरान हुकूमत ने गुज़श्ता माह $158 मिलियन के तखमीने से ईरानी सरहद से बॉर्डर से गवादर तक फैली गैस पाइपलाइन के 80 किलोमीटर हिस्से की तामीर शुरू करने का फैसला किया था। इससे LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है वो इंतहाई सस्ते दामों पाकिस्तान को मिलेगी। 1995 में पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे का आगाज़ किया, लेकिन ईरान पर अमरीकी पाबंदियों और इंडिया की जानिब से सिक्योरिटी खदशात से यह मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका था। उसके बाद आसिफ अली जरदारी जब मनसब सदारत पर फायज हुए, उन्होंने 2013 में उनके जो ईरानी हम मनसब थे महमूद अहमदी निजाद, उनके साथ गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह करके उस वक्त भी एक सरप्राइज तो दिया था, लेकिन उस पर बात आगे ना बढ़ सकी। आज ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि जिस मंसूबे को जनवरी 2015 में फ़ाल होना था वो 9 साल बाद भी उस पर ऑल्दो काम का आगाज़ तो हुआ है, लेकिन पाया तकमील तक वो नहीं पहुंचा। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की जो है वो शुरू से वो यही उनका एक वर्जन जो था, चूंकि ईरान पर पाबंदियां हैं तो पाकिस्तान को एडवाइस ये दी जा रही थी कि आप उस तरफ ना जाएं। अब ईरान के साथ कारोबार करने पर जो पाबंदियां हैं उस खतरे के बारे में एक दफ़ा फिर अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया है और महकमे खारजा के उनके तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में आज ये बताया कि अमेरिका कह चुका है कि वो पाकिस्तान और ईरान पाइपलाइन मंसूबे की हिमायत नहीं करता। हम हमेशा हर एक को एडवाइस कर देते हैं, मशवरा कर देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से वो हमारी पाबंदियों के दायरे में आने का खतरा मोल ले सकते हैं, इसलिए हम हर किसी को इस पर एहतियात से गौर करने का मशवरा देंगे। हालिया दिनों में ये मामला उस वक्त ज़ेर बहस आया जब अमेरिका के जनूबी और वस्ती एशिया के मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने अमरीकी नुमाइंदगान की उमूर ख़ारजा की सब कमेटी बराए जनूब और सेंट्रल एशिया में इलेक्शंस और साइफर से मुतालिक जो पाकिस्तान से मुतालिक समाअत थी उसके दौरान ये कहा था कि इस्लामाबाद ने इस बारे में अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना करने की कोई दरख्वास्त नहीं दी। अब दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़ारा बलोच से जब हमने लाइव विद आदिल शाहजेब में इसी मामले पर गुफ्तगू की तो उनका यह मौक़िफ़ था कि ये तामीरात चूंकि पाकिस्तान की सरजमीन पर सॉइल पर हो रही हैं, इसलिए पाकिस्तान किसी भी तीसरे मुल्क से बात करने का मौका अभी तक पाकिस्तान के लिए नहीं आया। पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन का मामला है वो एक पुराना मामला है। पाकिस्तान ने इस मामले पर अपनी कमिटमेंट का बारहा इजहार किया है। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये एक अहम मंसूबा है। कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की सरजमीन पे हो रही है, हमारी अपनी टेरिटरी पर हो रही है, तो हम समझते हैं कि इस मौके पर किसी थर्ड कंट्रीज की इस पर से बातचीत का अभी वक्त नहीं आया। ये थी मुमताज ज़ारा बलोच, दफ्तर खारजा की तर्जुमान थी। मौक़िफ़ आपने सुना। एक रोज़ पहले पेट्रोलियम के जो वफाकी मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का भी इस पर वर्जन आया कि हम अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेंगे, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हैं और जिस तरह पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमें उसकी बेसिकली ज़रूरत है, वो मजबूरी है हमारी। अब एक और जो अहम मामला है, रवां बरस के आगाज़ से ही हमने देखा दहशतगर्दी की लहर में इजाफा देखने में आया। सिक्योरिटी फोर्सेज और फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद चीनी इंजीनियर्स पर कल जो अटैक हुआ उसके बाद हुकूमत भी परेशान है और होना भी चाहिए। चाइनीज़ की जानिब से भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है, तो उस पर आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ के अलावा जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, वज़राए आला हैं, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज हैं, IGPs हैं, वो भी उसमें उन्होंने शिरकत की। अब सरहदों के पार दहशतगर्दों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों का तस्करा वहाँ पर हुआ, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब ये मामला जो है एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उसे संभाला दिया जाए, उसे ट्रैक पर लाया जाए,
پولیٹیکل انسٹیبلٹی الیکشن کے بعد جو ہے وہ اتنی زیادہ کم تو نہیں ہوئی، لیکن کم از کم مارکیٹ میں تھوڑا بہت ایک سینٹیمنٹ یہ آیا کہ جی ایک گورنمنٹ تو آ گئی ہے، وہ جیسے بھی ہے، اب وے فارورڈ کیا ہے، یہ چیزیں جو ہیں کس طرف جا سکتی ہیں، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بوسٹن یونیورسٹی پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مشرف زیدی صاحب معروف کالمسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور پاکستان کی فارن افیئرز میں ایڈوائزر کے طور پر بھی وہ کام کر چکے ہیں۔ مشرف زیدی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس پر ہم نے پاکستانی دفتر خارجہ کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا، حکومت کا بھی سامنے رکھا، اور آج کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا، اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی مجبوری ہے، چونکہ ہمارے پاس انرجی بالکل ہی ہم ڈرینڈ آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان میں، وہ ہماری مجبوری ہے، تو یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ اس پر یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کو الٹرنیٹیو آپشنز کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کلین انرجی کے لیے، لیکن وہ obviously صرف باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ جی سر۔ میرے خیال ہے کہ اگر امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ صرف باتیں ہو سکتی ہیں عادل، تو پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایران گیس پائپ لائن والی جو باتیں یہ بھی صرف باتیں ہی ہیں۔ آخری دفعہ جب یہ بخار جو ہے یہ زیادہ تیز ہوا تھا، کیونکہ یہ بیماری تو بہت پرانی ہے کہ ایران گیس پائپ لائن ہو جائے، کازا 1000 ہو جائے، ٹیپی پائپ لائن ہو جائے، جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے ممالک کے درمیان کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہو جائے، اکنامک ڈپلومیسی ہو جائے۔ یہ I'm sorry، مطلب ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس ملک کی تقدیر اور اس کا جو مستقبل ہے اس سے یہ سارے پروجیکٹس جڑے ہوئے ہیں، پروجیکٹس میں خرابی نہیں ہے، لیکن جب ایک غیر منظم جو سسٹم ہے وہ بار بار وہی باتیں دہراتا رہے، تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں the boy who cried wolf، کہ پاکستان نے یہ اتنی دفعہ یہ چیز چھیڑی ہے اور کسی بھی دفعہ کسی بھی ٹاپک پر اس چیز کو اس کی عروج تک، اس کی حدود تک اس کو لے کے نہیں گئی، بلکہ باتیں کرتی ہے ایک حکومت اپنے پہلے شروع میں آ کے یہ ساری آپ سن چکے ہیں پچھلے 10 دن میں، آپ نے اکنامک ڈپلومیسی بھی سنا 3-4 وزراء سے، خاص طور پہ وزیر خارجہ سے، آپ نے اکنامک کنیکٹیوٹی کا وزیر اعظم سے، دیگر وزراء سے سنا، اب یہ ایران گیس پائپ لائن ایک اسپیسیفک، اس کے بارے میں اب کیوں بات ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس کے بارے میں اس لیے بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ لو نے اس کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ ورنہ تو یہ بالکل ایک کلوز جو ہے چیپٹر تھا۔ تو جس ملک میں پورا نیشنل ڈسکورس جو ہے وہ اتنا ری ایکٹیو ہو، اور پالیسی ساز، پالیسی میکنگ ادارے جو ہیں وہ بھی بذات خود اتنے ری ایکٹیو ہوں کہ ہم ایران گیس پائپ لائن کو اپنی انرجی سیکیورٹی سے نہیں ہم نے جوڑا ہوا، نہ ہم نے اپنی اکنامک پالیسیز سے جوڑا ہوا ہے، نہ ہم نے اپنی اسٹریٹجک پالیسیز سے، جو ہماری جیو پالیٹکس کا جو ہمارا اس پہ جو خیالات ہیں وہ جو بھی ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ہوں گے، آج کیا ہیں کل کیا ہیں، کیونکہ کبھی جو ہے ہم کشمیر فتح کرنے کی بات کرتے ہیں اور اگلے دن آ کے ہم اپنا میپ بدل لیتے ہیں۔ اسحاق ڈار لنڈن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ چائنا از sort of a neighbor, kind of a neighbor، یعنی کہ in a way a neighbor۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ملک کرتا ہو اس کو سنجیدگی سے باقی ممالک نہیں لیا کرتے۔ امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس بات پہ کچھ نہیں ہونے والا، اگر سینکشنز ویور چاہیے ہوتی تو اس کے لیے بہت ہی اسپیسیفک جو ہے پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف پاور، ان سب کو مل کے جو ہے اس کو شروع کرنا ہوتا ہے، سارے جو ڈومیسٹک سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے، جس پارٹنر کے ساتھ وہ سینکشنز جو رسک ہوتا ہے اس کیس میں ایران، اس کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں پبلکلی یہ بات نہیں کریں گے، لیکن پبلکلی ہم شاید یہ کہیں، اور ہم نے ان سے جو ہے یہ ویور لے کے ہی یہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کی تیاری جو ہے وہ کسی موضوع پہ کسی چیز میں پاکستان اپنی پوری نہیں کرتا، اور ڈونلڈ لو جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے امریکن سسٹم میں، اس کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کی بیسس پہ ہم سب بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایران گیس پائپ لائن ذرا شروع کرتے ہیں، کیونکہ امریکنوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اور ہم نے دکھانا ہے کہ ہم عمران خان سے زیادہ حب الوطن ہے، تو ہم اب جو ہے ایران گیس پائپ لائن بنائیں گے، اور آپ نے نہیں بنانی۔ پریزیڈنٹ زرداری ایک دفعہ آ کے پریزیڈنٹ رہ کے چلے گئے، اس کی 11 سال بعد وہ واپس آئے،
ایران گیس پائپ لائن وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ایگزیکٹلی وہی باتیں ہو رہی ہیں جو آج سے 11 سال پہلے ہو رہی تھی. ٹھیک. اچھا پروفیسر ڈاکٹر عادل نذر صاحب، آپ نے زیدی صاحب کو بھی سنا، وہ اس معاملے پر تو ان کا ریئلسٹک اپروچ بھی ہے، وہ زیادہ آپٹمسٹک اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن جو ہے وہ بن جائے گی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ معاملہ جو ہے پاکستان نے حد سے زیادہ اس پر اوور ریئیکشن شو کر دیا؟ کیونکہ دفتر خارجہ اس پر بول چکا ہے، پیٹرولیم منسٹری بھی اس پر بول چکی ہے، اور اب جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں وہ بھی اس پر بول چکے ہیں. شکریہ عادل. ایک طرف تو میرے خیال میں جو مشرف کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، شاید تھوڑا سے زیادہ سینیکل ہیں اور ہونا چاہیے بھی، کیونکہ وہ درست کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ سوچیں کہ جب اس پائپ لائن کا ذکر ہوا تھا تو جو بچہ ایران میں یا پاکستان میں پیدا ہوا تھا اس وقت، اس کی آج عمر جو ہے تقریباً 30 سال ہونے والی. جوانی 29 پہ ہوتی ہے، وہ 30 سال ہو گیا، اس کا بچپن بھی گزر گیا، اس کی جوانی بھی گزر گئی ہے. جیسے مشرف نے کہا وہ انہی لوگوں کو کئی بار دیکھ چکا ہے، یہ سٹیٹمنٹس کئی بار سن چکا ہے. سو ان اے وے تو وہ سینسزم جو ہے وہ جائز ہے. دوسرا میری گزارش یہ ہوگی، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی بھی اتنا سیریسلی لے رہا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک سوال پوچھا گیا، اس بیچارے کا اگر آپ سوال کا جواب سوچیں تو وہ جو کھڑا تھا وہ تیار نہیں تھا اس سوال کے لیے، تو اس نے ادھر ادھر کی بات مار دی کہ جی ہم تو جنرلی اس کو ڈس ایگری کرتے ہیں اور ہماری ایڈوائس یہی ہے کہ تسی نہ ہی کرو تو چنگا ہے. تو نہ اس نے کوئی بہت بڑا سٹینڈ لیا، نہ میرے خیال میں ہم نے کوئی بڑا سٹینڈ لیا. لیکن اگر اس پہ اگر ہم سیریسلی سوچیں تو آئی ڈو ڈس ایگری تو نہیں. اگر میں تھوڑی سی نوانس ڈالوں جو مشرف نے کہا، وہ یہ کہ آئی تھنک اس وقت ہم بات لو کی وجہ سے نہیں کر رہے. آئی تھنک ہم کر رہے ہیں کیونکہ ایران کی طرف سے ایک پریشر ہے. پچھلے مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران کہہ رہا ہے کہ یار تمہاری رسپانسبلٹی ہے، وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ یو ٹو دس. اور ایران سے جو ہمارے پچھلے کچھ مہینوں میں خصوصاً لیکن جو تعلقات رہے ہیں اس میں جو کچھ کشیدگی آئی، کبھی کچھ اوپر آیا کچھ نیچے آیا، سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم کیسے ہوا پھر کیسے ختم ہو گیا. میرے خیال میں یہ اس سے بھی سب کچھ جڑا ہوا ہے. آئی تھنک کہ اگر یہ پائپ لائن بنتی ہے گیون دا سینسزم، جس کو میں پارٹلی 30 سال کا بچہ ہو چکا ہے وہ، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آئی تھنک وہ اچھا ہے. اس لیے نہیں کہ انرجی سڈنلی ہماری ضرورت ہو گئی ہے، انرجی تو ہماری پچھلے سال بھی ضرورت تھی، اس سے پچھلے سال بھی مجبوری تھی، بلکہ آج تو کم مجبوری ہے، 10 سال پہلے اس سے بھی زیادہ مجبوری تھی. آئی تھنک وہ لاجک ہے. لیکن اس سے زیادہ لاجک یہ ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اگر اس قسم کے اقتصادی تعلقات ہوں گے تو دیر از اے لاجک کہ ٹریڈ سے آپ کے بہتر تعلقات بنتے ہیں، کیونکہ ایک ریزن مل جاتا ہے دونوں کو ان تعلقات کو، اس بارڈر کو سیف رکھنے کا اینڈ سو آن سو فورتھ. اور اس کا تعلق اس دہشت گردی سے بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. آئی تھنک مچ مور امپورٹنٹ ان دس از کہ جو اس وقت آپ کو ٹیررزم اور ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے اور جو وائلنس نظر آ رہا ہے آن دس سائڈ آف دا بارڈر ایز ویل ایز دیٹ سائڈ آف دا بارڈر، اگر بالفرض سپوز کر لیتے ہیں بننے شروع ہوگی تو اس کا اس پہ کیا اثر پڑے گا. اور جو بھی اثر پڑے گا اس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہیں، کیونکہ یہ دونوں طرف ہے بارڈر کے، دونوں ملک جو ہیں وہ کیا اقدام اٹھائیں گے. کیا اس کا سائے کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر جو سب سے بڑا سایہ ہے شاید وہ اس ٹیررزم کا ہے رادر دین صرف امریکہ کا. امریکہ کی بات مشرف نے بڑی آسانی سے سمجھائی، سینکشنز ہوتی ہیں لیکن بہت سے ملکوں کو ویور بھی ملتے ہیں، انڈیا کو بھی ملے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں کو بھی ملے. جب آپ سیریس ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سیریسلی چیز کرنی ہوتی ہے، سیریسلی سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں. اور وہ سٹیپس آپ رات کو 9-10 بجے ٹی وی پہ نہیں آ کے نعرے مار کے کرتے ہیں، وہ آپ کوائٹ ڈپلومیسی سے کرتے ہیں. دس از وائی ڈپلومیسی از نیڈڈ. وہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ لیول کی جو ڈپلومیسی ہے اس سے آپ ویریس ویورز لیتے ہیں، آپ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں. آئی ہوپ وہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ آپ کو مجبور کر دے گا کہ مت کرو. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر نہیں بنی اس کا ریزن جو ہے وہ امریکہ، آئی تھنک اس کا ریزن ہم خود ہیں. ٹھیک. اچھا مشرف زیدی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جو ٹیررزم اور اس کا ذکر کیا اور ہم نے وہ آپ سے بھی ڈسکس کرنا ہے. پچھلے 1 مہینوں میں 3-4 ایسے اٹیکس ہو چکے ہیں جس کا کافی نقصان ہوا، خصوصاً جو گوادر میں اٹیک ہوا اور پھر جو چائنیز انجینئرز کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنایا گیا ہے. ایک تو یہ کیا ٹرینڈ اس میں آپ کو ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ جو افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں یا باقی جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہیں، سر کیا اس کا حل کیا ہوگا ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں ہے ہی انہی طالبان کی گورنمنٹ جس کی کہ فیور میں رہی ہیں ہماری ریاستی پالیسیز 20 سال تک کم از کم؟
عادل، ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ میرے یہ بزرگ بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، لیکن جو انہوں نے جو فرمایا کہ یہ اقتصادی تعلقات جو ہیں وہ ملکوں کے درمیان استحکام پیدا کرتے ہیں، اور جو گڑبڑ کرنے والے عناصر ہیں ان کے سٹیکس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، یہ تھیوریٹکلی بالکل درست ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، لیکن جو ہم نے پچھلے چند سال میں حقائق دیکھے ہیں وہ اس سے تھوڑے سے ہٹکے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کانفلکٹ، ظاہری بات ہے، غزہ کے جو مسلمان اور عیسائی ہمارے بہن بھائی ہیں، فلسطینی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جو ہیں فلسطینی اور جو فلسطین میں رہتے ہیں، ان کی زندگیوں کا اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا تو کوئی جو ہے میرے خیال ہے کسی طرح سے بھی کوئی دنیا میں بھی، اور میں انفارچونیٹلی کہوں گا کہ خاص طور پاکستان میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ سینیٹر مشتاق کی جو ان کی ریلی تھی اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں، لیکن ہم سب کو یوکرین کے لیے جو ہے ہم سب اس کے لیے کنسرن ہوتے ہیں، اور امریکہ خاص طور پہ، برطانیہ جو بین الاقوامی بڑی طاقتیں ہیں مغرب کی، ان کو جو ہے انہوں نے بہت سارے پیسے بھی اس میں ڈالے اور وہ بڑے ہیویلی اس میں انویسٹڈ ہیں۔ تو جو روس اور یوکرین کے درمیان بہت ہی اہم تجارتی معاملات تھے وہ راستے میں نہیں آئے جب ایک بڑا اور بدماش ملک یعنی کہ روس، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چھوٹے ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا اور قبضہ کرے گا۔ تو جو بھی تجارتی جو ایلیمنٹس تھے، اور کافی زیادہ ان کا ویٹ کا ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، گیس پائپ لائنز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ چلیں آپ روس اور یوکرین کو چھوڑ دیں، جو گیس پائپ لائن جرمنی نے بنائی تھی رشین گیس یوز کرنے کے لیے، وہ خالی پڑی ہوئی اور بیسکلی وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے ایک حملے کی وجہ سے۔ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا، پورا یورپین یونین کے ساتھ جو گیس کی جو کنیکٹیوٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ میں کانٹیکسٹ اس لیے سیٹ کر رہا ہوں کہ ایران پاکستان کا دوست یا اس کا جو ہے رکھوالا یا اس کا ہمدرد نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے جب بھی کوئی پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک سیکٹیرین رنگ بھی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ایک مطلب بہت سارے رنگ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کبھی بھی پاکستان نے ایران پہ یا ایرانی رجیم پہ یا ایرانی لوگوں پہ حملے نہیں کروائے، زمینی حقائق سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں کی اور بمباری نہیں کی۔ لیکن آج سے 3 مہینے بھی اس بات کو نہیں ہوئے، یہ جنوری میں یہ ہوا تھا، ہمارے وزیر اعظم اس وقت انوار اللہ کاکڑ جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ مل رہے تھے اس پہ ڈاووس میں ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور اس کے چند گھنٹوں بعد ایران جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ تو وہ کون سی ایسی خاصیت ہوگی اس گیس میں کہ یہ جو بیہیویئر ہے ایرانی رجیم کا یہ تبدیل ہو جائے گا؟ اچھا چلیں اس کو چھوڑیں، آپ افغانستان کے ساتھ تو اقتصادی بہت گہرے تعلقات ہیں، آپ کا آمد و رفت کا بہت گہرا تعلق ہے، آپ ایک ہی زبان بولتے ہیں، پشتو ایک پاکستانی زبان بھی ہے اور ایک افغانستان کی زبان بھی ہے، اتنی بڑی تعداد میں دونوں ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کو دوسرا نہیں سمجھتے۔ ٹریڈ اچھا خاصا مطلب تقریباً 2.5 بلین کا ہو گیا تھا اور یہ جا رہا تھا 4 بلین کی طرف، وہ ساری چیزیں رہیں۔ افغان طالبان نے پاکستان میں جو ہے پناہ بھی لی، ان ساری چیزوں کے باوجود افغان طالبان دہشت گرد تنظیم TTP کو چھاونی دیتے ہیں اپنے ملک میں، ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ پاکستانی فوجیوں کو اور پولیس والوں کو روزانہ جو ہے شہید کرتے ہیں۔ تو ہمارے اقتصادی تعلقات افغانستان کے ساتھ یہ چیز نہیں بدل سکے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فلاڈ تھنکنگ ہے پاکستان میں کہ ہم دوسرے کے دباؤ میں آ کے کوئی ایسی چیز کر لیں کہ ہمیں اپنی فوج کا استعمال نہ کرنا پڑے، ہمیں اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے، لیکن سب ہم سے دوستی کر لیں۔ اچھا یہ کمزوری وجہ اس کی نہیں ہے۔ اچھا زیدی صاحب ٹھیک ہے، مجھے بریک بھی لینی ہے، جی جلدی سے اگر آپ سم اپ کر دیں ڈاکٹر صاحب سے کوئک سا آنسر لے کے مجھے بریک لینی ہے۔ پاکستانی خصلت جو ہے وہ ہمدردی کی ہے، رحمت اور جو ہے صداقت کی ہے، ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کے چلنے کی ہے، اپنے گھر لوگوں کو جو ہے ویلکم کرنے کی۔ یہ پاکستان کا ایک ڈیفالٹ سیٹنگ میں خرابی ہے،
کیونکہ یہ پاکستانی نیچر ہے تو پاکستان اپنی فورن پالیسی بھی اسی طرح چلانا چاہتا ہے کہ سب سے دوستی ہو جائے. لیکن اگر آپ جن لوگوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں تو آپ ان سے کس طرح دوستی کریں گے, کس طرح اقتصادی تعلقات جو ہے دوستی نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک, پوری چیز کو ریوائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب, اوور ٹو یو سر. جی سر. نہیں, یہ لمبی بحث ہے کہ ٹریڈ سے امن آتا ہے کہ نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ صرف ٹریڈ سے نہیں آتا, لیکن میرے خیال میں ایون ان دی ایگزامپلس جو مشرف نے دی اس میں بھی ون کین آرگیو کہ جہاں ٹریڈ تھا وہاں کم از کم زیادہ دیر امن رہا, خصوصاً جو جرمنی کی پائپ لائن ہے اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. اور جرمنی کے ابھی بھی جو ہے نا رشیا کے ساتھ اچھے خاصے ٹریڈ کے مراسم ہیں. سو اٹ از ناٹ کہ یہ کوئی پینسیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو جائے گا. اگر مجھے اختلاف ہے مشرف سے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمارے جیسے ملکوں کو دوستی کی ہی ڈپلومیسی کرنی چاہیے. ہمارے پاس اس وقت کوئی دوست نہیں ہے, ایک رہ گیا صرف جس کا ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور ہم زیادہ پوچھتے ہیں وہ کم پیٹتا ہے. اس وقت وی نیڈ فرینڈس. اور فرینڈشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے. فرینڈشپ جو ہے وہ کوئی کسی پہ احسان نہیں ہوتا, کسی پہ رحم نہیں ہوتا, کسی کی ہمدردی نہیں ہوتی. فرینڈشپ جو ہے وہ انٹرسٹ پہ ہوتا ہے, اور اگر انٹرسٹ باہم ہوں گے تو شاید بہتر تعلقات ہو جائیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایران کے انٹرسٹ چینج ہو جائیں گے پاکستان کے حوالے سے یا ہمارے ہو جائیں گے. میں آخری اس میں جو میں, اور اس کو ہم کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. چلے اس بحث کو پروفیسر صاحب اور مشرف زیدی صاحب تھینک یو سو مچ, آگے ڈیفینیٹلی رکھیں گے. وقت تو چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آج فل کورٹ میٹنگ ہوئی, جس میں خط کے بعد پیدا ہونے والی آئینی اور قانونی صورتحال اور خط کے مندرجات پر غور کیا گیا, اور ساتھ ساتھ اس معاملے میں جو آئینی اور قانونی رستے بن سکتے ہیں اس پر ججز نے مشاورت کی. سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ کل بھی جاری رہے گی, جبکہ اس وقت ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کل چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے. اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے عدلیہ میں مبینہ مداخلت کا معاملہ اٹھایا تھا. خط لکھنے والوں میں سینئر جج جسٹس محسن کیانی, جسٹس طارق جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس ارباب طاہر, جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت شامل ہیں. ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کے بعد وکلاء تنظیموں نے خط میں درج واقعات پر تشویش کا اظہار کیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ اسلام آباد, لاہور, پشاور اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا, جبکہ پاکستان بار کونسل نے بھی 5 اپریل کو ایگزیکٹو کمیٹی کا آئندہ کا جو لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اجلاس ہے وہ بلا لیا ہے. ججز کے خط کی اوپن کورٹ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے. میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں ہائی کورٹ ججز کے خط پر سپریم کورٹ کا بااختیار کمیشن بنا کر انکوائری کرانے کی استدعا کی گئی ہے. موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ایک طے شدہ منصوبہ لگتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل ایسے تنازعات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں ہے. درخواست کے مطابق ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط عدلیہ کو متنازع کرنے کی مترادف ہے. 6 ججز نے اپنے خط میں بانی پی ٹی آئی کے صرف ایک مقدمے کی مثال پیش کی اور اس کے علاوہ کسی ایک بھی مقدمے کا واضح حوالہ اور ثبوت نہیں دیا. ججز کی جانب سے خط لکھے جانے پر سیاسی جماعتوں کا مختلف رد عمل سامنے آیا ہے. پی ٹی آئی نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے, تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ نون لیگ اس معاملے کو عدالت کے اندر سے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش قرار دے رہی ہے. اس معاملے پر بات کریں گے. سینئر قانوندان حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ. ہمیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا, ہوپ فلی وہ بھی جوائن کریں گے. حافظ صاحب, ابھی جو پرائم منسٹر صاحب کل ملنے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب وہ چیف جسٹس سے مل رہے ہیں, پھر ہوگا کیا؟ اور آج جو فل کورٹ ہوا اس میں کیا جو ڈسکشن ہوئی, یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ جو 6 ججز صاحبان نے لیٹر لکھا ہے یہ پاکستان کی جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور ان کے جو ممبرز ہیں انہیں ایڈریس کیا ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ جو جوڈیشل فنکشنز ہے اس کے اندر انٹرفیرنس ہیں اور ہمیں ہیرس کیا جا رہا ہے اور اس کو پراپرلی پروب ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ واقعی جو ایلیگیشنز لگائے ہیں یا جس لیول پہ لگائے ہیں یا جن لوگوں نے لگائے ہیں اس کو ہائیسٹ لیول کے اوپر پروب ہونا چاہیے, چونکہ کسی بھی جسٹس سسٹم کے اندر اور انکلوڈنگ پاکستان کے اندر جسٹس سسٹم کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو انہیں جو ہے لیفٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور پہلی یہ رسپانسبلٹی تھی جس طرح اس لیٹرز کے اندر آیا ہے کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو لکھا, تو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرتے, فل کورٹ میٹنگ بلاتے, ان کنسرنز کو دیتے, اور وہ میٹنگز جو جسٹس بندیال کے ساتھ یا جسٹس فائز عیسیٰ کا ذکر ہے ان کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی, چونکہ انٹرنلی دیکھیں نا کہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کیسز بھی سنتے ہیں, ان کے اوپر فیصلے بھی کرتے ہیں, اور ان کے پاس کنٹمپٹ کی پاس بھی ہیں, یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں, اور ان کو آرٹیکل 209 کے نیچے پروٹیکشن ہے. یہ تو ہے اس کا ایک ایسپیکٹ. دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے لیٹر ایڈریس کیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, وہ نہ فورم ہے نہ اس کا مینڈیٹ ہے, انویسٹیگیٹو اتھارٹی نہیں ہے. نہیں یاد ہے کہ وہ صرف اور صرف ججز کے مس کانڈکٹ کو کر سکتی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے جو دو چیزیں کہی ہیں, ایک انہوں نے یہ کہا ہے اس کو پروب کیا جائے, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل کنونشن بلایا جائے. یہ بھی پاکستان کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ جو ہماری جوڈیشری ہے یا یہ ججز ہیں یہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے کہ یونین کر کے سامنے ایک آئیں, کیونکہ یہ تو کانسٹیٹیوشن کے نیچے اوتھ لیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وداؤٹ فیئر فیور اور ال ول کے بغیر کریں گے, جو ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ہے. اب جو لیٹر گیا ہے, اور میں نے کل بھی یہی کہا تھا جب یہ چیز آئی تھی اور آج صبح بھی کہا تھا کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ فورم نہیں ہے, ایک دوسرا یہ ہے کہ اس ممبر کے جو ممبر ہیں ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ڈیزیگنیشن کو ایز اے چیف جسٹس وہ بائی پاس کریں اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر جائیں. یہی وہ ایریا تھا جس کے اوپر جو ہے نوٹس لیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اور فل کورٹ میٹنگ بلائی. اب اس کا عادل جس طرح آپ نے کہا اس کا وے فارورڈ کیا ہے. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس دو آپشن ہیں. ایک ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اس لیٹر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر لے کے چلا جائے, وہاں کے اوپر آرٹیکل 184(3) کی جوریسڈکشن کو ایکسرسائز کیا جائے, اور اس کے نیچے جا کے آپ ایک کمیشن بنا دیں, جس طرح میڈیا کمیشن بھی آپ کے سامنے ایک آیا تھا, بنا تھا. لیکن دوسرا جو اس کے اندر اپروپریٹ یہ ہے, چونکہ اس کے اندر ایگزیکٹو بھی ہے, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں, آپ کے ججز بھی ہیں, آپ کا سٹنگ چیف جسٹس بھی اس کے اندر شامل ہے, تو اپروپریٹ یہ ہے کہ اس کو ہائیسٹ لیول کے اندر ایک ایسے کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جائے جو ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرے. اور وہ ہمارے پاس انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ 2017 ہے, جس کے اندر اب میرا خیال یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ بنے گی کل کی میٹنگ کے اندر وہ یہ آئے گی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک لیٹر لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جی چونکہ بڑا سیریس ایشوز ہے ہمارے, چونکہ ایگزیکٹو بھی اس کے اندر آئی ہے, تو آپ اس کام کو یہ کریں کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کتنے لوگ اس میں ڈالتے ہیں. صرف سپریم کورٹ ہے, آپ ہائی کورٹ کے ججز ڈالتے ہیں, چونکہ اس کے اندر جب پروسیڈنگ اسٹارٹ ہونا ہے تو ان ججز نے اپنی ایویڈنس کے ساتھ بھی آنا ہے. اور 8 میں سے 6 نے تو خط لکھا, مختلف ہائی کورٹ ہو سکتی ہے, وہ کوئٹہ ہو سکتی ہے, وہ لاہور ہو سکتی ہے, چونکہ کمیشن کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ جی صرف سپریم کورٹ کا آیا جائے. اب میرا خیال ہے کہ جب وہ لیٹر آئے گا اس چیز کے اندر جو ایک گورنمنٹ لکھے گی, وہ چیف جسٹس جو ہے جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ فل کورٹ کی میٹنگ آئی ہے, اور اس کا جو ہے وہ آگے فردر جو یہ ہے کہ شاید اس کے بعد ایک دوسری میٹنگ آئے, اور میرا خیال ہے کہ شاید جو آج میٹنگ کی کانفرنس بھی دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اس کو کسی نہ کسی لیول کے اندر جو اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا ہوگا, اور اس کے اندر اگر پرائم منسٹر لیٹر لکھتے ہیں چیف جسٹس واپس جائیں گے فل کورٹ کے اندر. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 6 ججز نے خط لکھا اس پر یہ ڈسکشن جاری رہے گی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو خط لکھا ہے اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو چونکہ بڑے سیریس ایلیگیشنز جو ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں مبینہ طور پر, مداخلت کے بھی, اور یہ جو ویڈیوز ہیں اور ریکارڈنگز ہیں اور پورا سارا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا شوکت صدیقی صاحب کا وہ تو ایک ون آف ایپیسوڈ تھا, لیکن یہاں پر 6 ججز کا لکھنا تو ظاہری بات ہے, انویسٹیگیشنز اور ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہونی چاہیے. لیکن ایک آرگیومنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس پر جب شوکت صدیقی کے ساتھ ہوا تھا تو وہ تو انہوں نے ریفرنس ڈلوا کے اور عارف علوی صاحب سے اس وقت ان کو تقریباً فارغ کرا دیا تھا. آج جو ہے وہ لوگ بول رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ لوگ بالکل جو تھے وہ خاموش تھے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, صدیقی صاحب کے دور کے اندر جو چیز آئی تھی وہ ایک سپیچ تھی
جو میڈیا کے اوپر آئی اور اس کے اندر جو تھیں 2-3 پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا. جب ان پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس پہ کاگنیزنس جو تھا پہلے رجسٹرار نے لیا, پھر آرمی چیف کا ایک لیٹر اس کے اندر آیا کہ اس کو پروب کیا جائے. اب میرا خیال یہ ہے اور ہونا نہیں چاہیے تھا کہ جب آپ ایک ہائی کورٹ کے جج کو ٹرائی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ان ایلیگیشنز کی انکوائری ہونی چاہیے تھی, جس کو ابھی سپریم کورٹ نے 22 آپ کی مارچ کو کہا ہے, اور وہ چیزیں ابھی ان اٹینڈڈ رہی ہیں تو اس لیٹر کے اندر وہ ریفلیکٹ آیا ہے. اگر وہ سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر آپ ان کو اٹینڈ کر دیتے تو شاید آج اس لیٹر کے اندر ان کنٹینٹس کی باری نہیں آنی تھی. وہ ایک ہیسٹ کے اندر پروسیس آیا, اس ہیسٹ کے اندر صدیقی صاحب کو فارغ کیا گیا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال وہ کیس لگا رہا, اس کو لگایا نہیں گیا, اور جب لگایا تو سوال یہ تھا کہ کیا 209 کے نیچے انکوائری ہونی چاہیے, اور وہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ہے کہ آپ آرٹیکل سب 4 اور 5 کے نیچے انکوائری کریں, اور اسی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ریسٹور کیا, پرکس پریویلیجز دے, اور ان کا جو ریموول تھا اس کو ریٹائرمنٹ کے اندر کیا. لیکن وہ چیز چونکہ اٹینڈ رہ گئی تھی, اور اسی اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس لیٹر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے, لیکن اس میں اور اس میں ایک اور فرق ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ صدیقی صاحب نے ڈائریکٹلی آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے لوگ, اس کیس کے اندر نہیں ہے, اس کے اندر صرف اس کیس کا ریفرنس ہے, اور وہ ججز کا آپس کے اندر معاملہ ہے جسے وہ ٹیریان کا ہے, جس کے اندر چیف جسٹس جو اب ہیں انہوں نے کہا کہ مینٹینیبل ہے, 2 ججز نے کہا نہیں ہے, ویب سائٹ پہ گیا واپس آیا, اور وہ میرا خیال ہے اس کے بعد اس پہ کوئی پروسیس پہ نہیں آیا. تو یہ ایک انٹرنل ایشو ہے جس کو ریزالو ارلی ہونا چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں عادل جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ڈویژن آف ججز بھی ہے اور کمیونیکیشن کا نہ ہونا ہے. یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ آپ کا سینئر پیون جج جو ہے آپ کے چیف جسٹس سے وہ کمیونیکیشن لیول نہ ہو, اور وہ ہم نے ایکسپیرینس جو ہے اس پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی دیکھا, اور اس کے ریزلٹس جو تھے کہ جب آپ کے سلیکٹیو بینچز پہ بھی گئے, فل کورٹس کی اوائڈنس بھی اس کے اندر آئی, پھر گروپنگ بھی اس کے اندر آئی, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہوا کیا اس چیز کے اندر کہ پورے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ پہ کرٹیسزم آیا, پارلیمنٹ بھی آیا, پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا, اور یہی وہ چیز ہے جس کی ریپلیکیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئی ہے. چیف جسٹس کو تھوڑا سا بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ان ایشوز کو ٹائملی ان کو بلانا چاہیے تھا, ایڈریس کرنا چاہیے تھا. چلے وہ تو نہیں ہوا. اب حافظ صاحب یہ بتائیں, اب اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں کسی کو, شوکت صدیقی صاحب نے تو بتا دیا تھا کہ فلاں اور فلاں میرے گھر آئے اور اس طرح سے ہوا, لیکن اس لیٹر میں وہ اسپیسیفائی نہیں ہے, تو obviously اس کی انویسٹیگیشنز ہونی ہے, اس کے ثبوت دیکھے جائیں گے پورا سارا. یہ تحقیقات جو ہیں یہ سپریم جوڈیشل کونسل تو کر نہیں سکتا, اب اس کا مینڈیٹ نہیں ہے نا, مینڈیٹ نہیں ہے, اور اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ جج کے خلاف کر سکتا ہے, وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف, کسی پرائیویٹ پرسن کے خلاف, ایگزیکٹو خلاف نہیں کر سکتا. اور وہ اگر کرتا بھی ہے تو اس کی ریکمنڈیشن جو ہے فار ریموول آف دا جج ٹو دا پریزیڈنٹ کو جاتی ہیں, تو ریموول آف جج کا تو کیس ہی نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے, اچھا تو جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا ہے اس میں کیا وہ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ یہ انویسٹیگیشن کرے گا کون؟ ایف آئی اے کرے گی, پولیس کرے گی, فوج کرے گی, کون کرے گا؟ نہیں دیکھیں, آپ نے جو ہے ایک جو پچھلا الیکشن بنا تھا جو 2013 والا ہوا, اور جب دھرنے ہوئے سارا معاملہ ہوا, تو اس وقت کی گورنمنٹ نے ایک لیٹر ڈالا آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان جو اس دور کے تھے ناصر الملک صاحب, انہوں نے اس کو پریزائڈ کیا, ہیئرنگز ہوئیں, انویسٹیگیشن آئی, لوگ ایویڈنس لے کے آئے, اور اس کے بعد ایک کنکلوزیو فائنڈنگز آئیں. اس کے اندر بھی یہ پروسیس ہے, چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر پروب جو ہے وہ ایگزیکٹو فنکشنز کا نہیں ہے, اس کے اندر پروب یہ ہے کہ آپ کی جو جوڈیشری کے امپورٹنٹ ججز ہیں ہائی کورٹ کے, ان کی سرٹن ریزرویشنز ہیں, سرٹن سیریس ایلیگیشنز ہیں, سرٹن سیریس فیکٹس ہیں جو انہوں نے لائے ہیں, اس کو ہائیسٹ لیول کے اندر پروب ہونا چاہیے, اور کون کرے؟ اس کو جوڈیشری ہی کرے. لہٰذا اب یہ ہے کہ اب جو بھی اس کا میکانزم بنتا ہے, کل تک میرا خیال ہے وہ بن جائے گا. ہمیں اسے میڈیا آپٹکس کے لیے نہیں جانا چاہیے, چونکہ انصاف پاکستان کے اندر اگر ہم نے میڈیا پہ لے آئے یا اس ایشو کو اس کے اندر لے آئے تو پھر ہم اصل ایشو سے ہٹ جائیں گے. چیف جسٹس جو بھی کمیشن بنائے اس کو موقع دیں, اس کو اپنی ریکمنڈیشنز دیں, اور ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ انٹرفیرنس ہونی چاہیے یا ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو غلط ہے, کنہوں نے کی ہے ان کو ریکمنڈیشنز کریں, اور اگر اس چیز کے اندر پروف نہیں ہے تو وہ پھر اپنی آبزرویشن جج کمیشن دے گا کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی ڈائریکٹ ایویڈنس اس چیز کے اندر نہیں آئی, اور پھر کانسیکوینٹلی ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر کہ اگر ریکمنڈیشنز جو ہیں اکارڈنگ ٹو دی ایلیگیشنز آتا ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ چارج کرے
वेग को आइडेंटिफाई, को वेग तो है नहीं है ना, आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी फलानी गवर्नमेंट ने कर अच्छा, दिया। मुझे बताएं, जो गवर्नमेंट का जो अभी तक जो सामने रिएक्शन आया वो इरफान सिद्दीकी साहब की एक स्टेटमेंट है कि जी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऑब्वियसली वो भी बगैर सबूत के बात कर रहे हैं ना। आदिल इसको पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, ये बड़ा ही सीरियस इशू है, ये पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इशू है, पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस का एक फैक्ट शीट है जो इसको अंदर लेके वो आए हैं। अब इसका ये है कि छोड़ देना चाहिए कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो फैसला क्या करता है और उसके ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो कमीशन बनाते हैं और उसके अंदर वो सारी चीजें आती, देखें ना कि ये इशू जो है ये किसी एक पार्टी का नहीं, लेकिन ये पार्टीज भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पिछले 2 साल से इस मुल्क के अंदर जो बार बार हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए हैं और हमने चौकों चौराहों के अंदर इन जजेस को कंप्रोमाइज करवाया है। कभी कहा कि जी मेरा बेंच बनाए, कभी कहा उस जज को ना डालें, कभी कहा चीफ जस्टिस ना बैठे, फिर हमने जाके जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर मार्च भी किए। तो ये वो सारी चीजें ऐसी हैं जिसका शाखसाना ये है कि बार बार पॉलिटिकल कंफ्यूजन का या कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज का जाना अदालतों के अंदर, हमारा मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट करना, और उसके बाद मैं समझता ये हूं कि हमारा जो इंटरनल भी एलिवेशन ऑफ जजेस का प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको एक फाइनल ट्रू जस्टिस की तरफ लेके जाएंगे। हाफिज हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, आपसे दोबारा मुलाकात। हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। हम 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। 2 मई को कराची में हमारी तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में होगी और 9 मई को उसका इनेकाद होगा। उसके बाद हम लाहौर के लिए तारीख का तयन करेंगे जहां पर पूरे मुल्क को उसमें शमूलियत की और शिरकत की दावत दी जाएगी। नाज़रीन, आपने सुना JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ईद के बाद बाकायदा अपोजिशन तो उसे नहीं कह सकते, अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। मुत्तहिदा अपोजिशन अभी वो नहीं है, ऑल्दो तहरीक इंसाफ के साथ उनकी अलैक सलैक हुई, दुआ सलाम हुई, लेकिन मामलात जो हैं वो कुछ आगे नहीं बढ़ सके। अब मौलाना साहब जो हैं ईद के बाद उनका कहना तो यही है कि जो इलेक्शन में मुबैना धांधली हुई उसके खिलाफ वो मुल्कगीर तहरीक का उन्होंने ऐलान किया है, उसे वो अवामी असम्बली का नाम दे रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ ने भी जलसे जुलूस भी शुरू कर दिए हैं, वो भी एक तहरीक चलाना चाहते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, मौलाना ने ऐलान तो अब कर दिया है, अवामी असम्बली का नाम उसे दिया है अपने एहतजाजी तहरीक का। अब पिछले 4-5 सालों में हमने देखा अगर किसी ने स्ट्रीट पावर कोई दिखाई है, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ, वो मौलाना फजलुर रहमान है, और जब वो ऐलान कर देते हैं तो वो फिर आते भी हैं। क्या सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही? क्या वो टफ टाइम दे पाएंगे और क्या PTI उनके साथ मिल जाएगी? ओपोजिशन एक मुत्तहिदा ओपोजिशन बनते आपको दिख रही है? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर आप अलामती तौर पे देखें, सिंबलिज्म मौलाना का बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन हमें इस हकीकत को भी समझना चाहिए कि मौलाना की जो हिमायत है वो एक बड़े मखसूस तबके में है, और वो उस तरह से कोई कहते हैं ना कि जो नेशनल लीडर होता है कि जिसकी कराची तक खैबर यकीनन उनकी पॉकेट्स हैं, लेकिन उस तरह की सपोर्ट नहीं है कि जो एक नेशनल पार्टी को होनी चाहिए। तो यकीनन मतलब है कि तंग कर सकते हैं हुकूमत को, जरा से उसके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हुकूमत को बहुत ज्यादा उसकी वजह से परेशानी हो। दूसरी बात आप हमें याद रखें आसिफ साहब के मौलाना साहब जो हैं वो रूठते रहते हैं। इस वक्त हुकूमत में जो लोग हैं कभी उनसे उनके बड़े करीबी मरासिम हुआ करते थे, बहुत ही कहते हैं दोस्तियां हुआ करती थी, कहते हैं बाइतमाद साथी थे ये जरदारी साहब के भी और शरीफ खानदान के भी। तो जरूरी नहीं कि ये लड़ाई जो है आखिर तक लेके जाएं। मौलाना बहुत ही मतलब जीरक किस्म के सियासतदान है और उनको पता है कि कब मुझे मतलब है लहजा सख्त करना है, कब मुझे नरमी लेकर आनी है, कब जुलूस निकालना है, और उसके नतीजे में फिर जो भी इनके वो होंगे आदाफ होंगे ये उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। आदाफ इनके क्या होंगे वो हमें पता ही है कि ज़ाहिर है कि इनको बनाया जा सकता है, इनको बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि इस वक्त अददी एतबार से जो ये मखलूत हुकूमत है उसके नंबर पूरे हुए हैं, तो गालिबन मौलाना को एहसास हो रहा है कि जी मेरी जरूरत अब उस तरह से नहीं है, तो मैं अपनी जरूरत का एहसास दिलाऊं। तो मैं उनको कहते हैं जिल्टेड लवर वाला इजहार नाराजगी है कि उन्होंने कहा जी ये हुकूमत में आ गए, पीपल्स पार्टी को भी कुछ मिल गया, MQM को भी कुछ मिल गया, तो मैं कहाँ हूँ और मेरे जो साथी हैं वो कहाँ हैं। तो ये एक तरह का
छोटा सा जिटेड लवर वाला उनका वो है, शिकवा है, गिला शिकवा है, जो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा आमिर साहब, पीटीआई और मौलाना की आपस में तो ऑब्वियसली माजी बड़ा तल्ख है, लेकिन क्या ये आगे आपको चलते देख सकते हैं, और वो भी एक ऐसे टाइम में जब पीटीआई का एक धड़ा जो है वो मफामती सियासत चाहता है, वो ये समझते हैं कि पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है, बहुत कुछ हम खो चुके हैं, अब चीजों को ट्रैक पर लाया जाए, पार्टी को ट्रैक पर लाया जाए और जरा मध्यम चला जाए। आदिल साहब, एक बात बिल्कुल हमें समझनी चाहिए कि पीटीआई जितना तड़प सकती थी, फड़क सकती थी, उसने करके देख लिया। इतिजाजी सियासत कर लिए, जलसे जुलूस कर लिए, उसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो गालिबन उनको भी अपनी हिकमत अमली बदलने की, तब्दील करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर उनको ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि जी महाज़ाराई जो है कब तक की जा सकती है, उसके आगे जो है फिर बहुत ज्यादा, मतलब एक तो हमारी कौम का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कहते हैं ना लंगर लंगोट कस के मैदान में आ जाए। गो के लोग बहुत नाराज हैं सेटअप से, वो खुश नहीं है इस पीडीएम लेड गवर्नमेंट के साथ जो भी इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई डिसाइसिव मूवमेंट चले, मुझे भी उसके इम्कानात फिलहाल नजर नहीं आते। फिर जब हम समझते हैं कि पीटीआई की हिकमत अमली काम नहीं की, तो हम सवाल करेंगे कि क्या मौलाना साथ उनके खड़े होना पसंद करेंगे, कि पोस्चरिंग ज्यादा होगी या वो वाकई उस हद तक जाएंगे। तो मैं नहीं समझता मौलाना का जो माजी है कि वो एक बहुत बड़ी कोई तहरीक की तरफ चलाने की तरफ जाएंगे, उनकी भी एक लिमिटेशन है, उनको हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज हमारे जो तज्जियाकार हैं वो ये एक मंजरनामा देख रहे हैं कि जी पीटीआई केपी में मकबूल है, इनके भी रूट्स जो है मौलाना के खैबर पख्तूनख्वा में, पश्तून बेल्ट में है, और अचकजई साहब भी मिल जाते हैं, तो कोई वो सिनेरियो बिल्ड करते हैं जो बहुत ही खौफनाक खतरनाक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना कम से कम उसका पार्ट नहीं होंगे, और क्योंकि पीटीआई भी एक फेडरल पार्टी है तो वो भी अचकजई साहब के साथ उस तरह से नहीं जाएगी, और अचकजई साहब की अपनी सियासत है, महदूद सियासत है, तो उस मंजरनामे को मैं डिस्काउंट करता हूँ। मैं नहीं समझता कि वो उस तरह से इमर्ज करेगा। बेस्ट चीज मौलाना के लिए यही होगी कि ये जो भी इनके मुतालबात हैं, जो भी ख्वाहिश है, वो ये देख रहे हैं कि जी सबको कुछ ना कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने भी इमरान खान की मुखालफत की थी ना, तो अब उनको मनाया जाएगा, उनको कुछ उनको तवक्को कुछ उनको दिया जाए, फौरन दिया जाए या बाद में दिया जाए, तो कहीं पे चीजें सेटल हो जाएंगी। ये पोस्चरिंग ज्यादा है, इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि जी ये एक डिसाइसिव फैक्टर आ जाएगा और पाकिस्तान की सियासत तहबाला हो जाएगी। और मौलाना के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात रहे, वो ठीक है, कंट्रोल तरीके से उन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन कहीं पे सपोर्ट भी करते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि जी एप्पल कार्ड, जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द एप्पल कार्ड, इसको प्रिजर्व करेंगे, चलाएंगे। और ये जो लोग समझे है ना कि एकदम पीटीआई मिल जाएगी, मौलाना मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ा एक स्ट्रीट एजिटेशन शुरू हो जाएगा, मुझे उसके इम्कानात आदिल साहब फिलहाल कम नजर आते हैं। आमिर जाद साहब बहुत शुक्रिया, जानदार तज्जिया होता है आमिर जाद साहब का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा।